बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। हमेशा सुबह का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कीजिए, कलाम इलाही से कीजिए, क्योंकि दिल को सुकून, रूह को सुकून जो है वो ज़िक्र इलाही से ही मिलता है। और जब आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करेंगे तो यकीनन आपके काम में बरकत होती चली जाएगी। आज चूँकि जुमातुल मुबारक का दिन है, रहमतों वाला, बरकतों वाला दिन है, तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम दे, गुस्ल करें, पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें और नमाज की पाबंदी करना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दुआ ज़रूर कीजिए। कहते हैं ना कि दुआ इंसान की किस्मत तकदीर जो है वो बदल सकते हैं। तो यकीनन जहां आप अपने लिए दुआ करते हैं वहीं पे आप अपने वालिदैन को, अपने अजीज़ों को अपनी दुआओं में शामिल रखें, क्योंकि जो इंसान दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखता है, दूसरों के लिए दुआ करता है, उसे अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम मुल्की हालात की बात करते हैं तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज आप सब लोग हाथ उठा के इस मुल्क की अमन व सलामती, खुशहाली के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है आज, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। एक ऐसी पाक हस्ती का हम जिक्र करेंगे जिनका नाम आते ही निगाहें जो हैं वो अदब से झुक जाती हैं। बिल्कुल जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। इनकी सीरत पे आज गुफ्तगू होगी, उनकी फ़जीलत जो है वो बयान की जाएगी, और इसके साथ साथ शर्म व हया के हवाले से जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। कोई शक नहीं नाज़रीन, जब हम पर्दे की बात करते हैं तो पर्दा औरत का बेहतरीन ज़ेवर है और शर्म व हया की एक अलामत है। लेकिन इस वक्त जब हम माशरे में देखते हैं और एक मॉडर्निज़म जो हमें सोसाइटी में दिखाई देता है, वहाँ पे हमें लगता है जैसे पर्दे की कोई वैल्यू ही नहीं, पर्दा कोई चीज़ ही नहीं है। और जब हम अपनी बीबी को देखते हैं, सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते हैं, तो वो किस तरह से ये शर्म व हया के एक आला दर्जे पर फाइज थी। तो जनाब, उन्हीं की सीरत पे आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो आज हम तमाम ख़वातीन के लिए किस तरह से वो एक आला नमूना थे, और किस तरह हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हुए, उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को हम संवार सकते हैं। इस खूबसूरत टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। और जब भी मैं उस्ताद की बात करती हूँ तो ये ज़रूर कहती हूँ कि हमारे माँ बाप के बाद हमें इस मुआशरे में रहने के काबिल बनाना, हमारी किरदार साजी करना, हमें संवारना, हमें तमाम एथिक्स बताना, अखलाकियात का दर्स देना, इन्हीं का काम होता है। रूहानी वालिदैन का दर्जा भी दिया गया है। जनाब, आप माहिर तालीम हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इजाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आज हम सीरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं और उनकी शर्म व हया पे बात करने जा रहे हैं। बयान कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी जो ज़ात अक़दस है, जो अज़ीम हस्ती हैं, आपकी तो शख्सियत के इतने खूबसूरत गोशे हैं, डायमेंशंस हैं, पहलू हैं, बिल्कुल ऐसे कि एक तरफ हम आज के दौर के बहुत सारे मसाइल जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े हैं, आपस में टॉलरेंस नहीं है और बात करने के एथिक्स नहीं हैं, नंद और जो आपस में उनके मसाइल हैं, बिल्कुल ऐसे घरेलू सतह पे बेतहाशा मसाइल हैं, जिनकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा पाकिस्तानी मुआशरा भी उस डगर में बढ़ रहा है जिसको वेस्ट जो है वो अभी अपने उरूज की तरफ देख चुका है। यानी डाइवोर्स, तलाक का जो रेट है वो इस कदर बढ़ रहा है। अब इन तमाम जो समाजी मसाइल हैं और जो फैमिली सतह के जो इश्यूज़ हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात अक़दस पे जब हम गुफ्तगू करते हैं, आपकी शख्सियत का जायज़ा लेते हैं, तो हमें कोई शक नहीं, हमें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की सदाकत नज़र आती है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि इस कायनात के अंदर चार जो अजीम तरीन ख़वातीन हैं, दो फरमाया पहली उम्मतों में, एक आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी और दूसरी जो सैयदा मरियम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है, उनका ज़िक्र फरमाया। और फरमाया दो मेरी उम्मत में हैं, एक खदीजतुल कुबरा और दूसरी मेरी साहिबजादी शहजादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। ये पूरी की पूरी उम्मत के लिए एक मॉडल है, एक नमूना है। इनकी ज़ात अक़दस, इनका चाल डाल,
ان کے گھر کی زندگی، ان کی باہر کی زندگی، یہ شرم و حیا کا جو پیکر ہیں، جو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، ایثار آپ کی شخصیت کے اندر ہے، سخاوت آپ کی ہستی کا حصہ ہے، خاوند کے ساتھ ایک بے پناہ ادب اور احترام کا تعلق سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے، ایک ماں کے روپ کے اندر سیدہ پاک کی جو ہستی ہے وہ ہماری ماؤں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو گویا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی وہ ذات اقدس ہے جو اتنی جوان عمر کے اندر بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر دے کر ایسا نمونہ گئی ہیں کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی ماؤں کے لیے ایک عظیم تحفہ اور نمونہ کے طور پر ہمیشہ قابل تقلید اور قابل عمل رہی۔ کوئی شک نہیں۔ پروفیسر صاحب، آج کل معاشرہ جو ہے وہ مغرب کی زد میں ہے اور بے پردگی پوری طرح سے عام ہو چکی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے پردگی ایک جدید فیشن ہم اس کو قرار دیتے ہیں، تو کیا یہ اسلام کے نزدیک گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ جی بالکل، دیکھیے عام طور پہ بڑی کرج کی بات آپ نے کی ہے، چونکہ ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں ان کے اوپر عام طور پہ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہوتی، ایسا ہی لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، یہی بات ہے اداروں کے اندر بھی، اور حالانکہ اس موضوع کے اوپر بحیثیت استاذ اور میڈیا بحیثیت استاذ ہمارا فرض بنتا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کی رہنمائی کی جائے۔ یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے بے پردگی، اموڈسٹی، جو کہ اسلام کے اندر کسی طور پہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے جو رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے، پردہ اور شرم و حیا کی جو تعلیمات ہیں وہ فرض کے درجے میں نازل ہوئی ہیں، جہاں پہ قرآن کریم یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف قرآن یا اسلامی شریعت جو ہے وہ صرف خواتین کو ایک خاص پہلو میں جو ہے وہ پیچھے رکھنے کی بات کرتی ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین ایسے ہیں جو اسلام نے مردوں کے لیے لازم قرار دیے ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم کچھ ایسے اصول اور قوانین ہیں جو کہ خواتین امت مسلمہ کے لیے لازمی قرار دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ لازمی حصہ وہ یہ ہے، کانسیپٹ جو ہے وہ موڈسٹی کا اسلام کے اندر، شرم و حیا کا، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات طیبہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے اندر بھی آپ نے ان کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ نور جو قرآن مجید کی بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور میں اپنی قوم کی بچیوں سے یہ اپیل کروں گا، اور یہ حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تلقین کریں، تلاوت کریں، اس کا فہم اور ادراک حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نور وہ سورہ مبارکہ ہے 18ویں سپارے کے اندر جس میں نہ صرف پردے کے احکامات ہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو فالس ایکوزیشنز ہیں سم ٹائمز ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی حصہ ہے۔ ایک پاکیزہ بیٹی بہن سفر میں جا رہی ہے، اکیلے جا رہی ہے، گھر سے نکل کے جا رہی ہے، مارکیٹ جا رہی ہے، پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اب اس کو دیکھنے والی نگاہیں جو ہے وہ ہر طرح کی ہیں۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اس قدر ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بیٹی ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں جب وہ جاتی ہے تو ایک غلط تاثر عمومی طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے ابھر پڑتا ہے، جس کو قرآن کریم نے بہتان کی شکل میں جو بیان کیا اور اس کی سزا بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مرد کسی عورت کے بارے میں یہ گمان، بد گمانی بھی نہیں ذہن میں لا سکتا کہ کوئی عورت، ایون یہاں تک فرمایا اگر ایک مرد اور عورت اکٹھے جا رہے ہوں، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے پوچھے بغیر بھی ان کے بارے میں پری کنسیوڈ آئیڈیاز کی بیس کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی آپ نہیں لا سکتے۔ تو ایک طرف اس قدر جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے کسی پاک عورت کے اوپر تہمت نہ لگائی جائے، بہتان نہ لگا جائے، نیگیٹیو امیج اس کی شخصیت کا نہ ابھارا جائے۔ دوسری طرف اسلام نے اسی عورت کے لیے جو فرائض مرتب کیے اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے چل کر، وہاں بالکل دونوں آیات مبارکہ سیم ہے۔ پہلا حکم مردوں کو دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
پہلے مردوں کو حکم دیا سیپریٹلی کہ مردوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں، پھر اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، پھر تھوڑا ڈیٹیل کے اندر عورت کے پردے کے احکامات بیان فرمائے، چونکہ عورت کے پردے کے احکامات جو ہے وہ ذرا تفصیل طلب تھے، اور مرد کے لیے جو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لینا اور ضروری سطر کے ساتھ جو، اس لیے باقی پورے کا پورا قرآن کریم نے حکمن ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سراسر گناہ کبیرہ نہیں ہے، تو یہ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کی صریحاً خلاف ورزی کی صورت میں اگر کسی کو معلوم بھی ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی کو یہ معلوم ہو کہ قتل کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے، قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اسی طرح سے چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن نے منع کیا، اس طرح سے اور بہت سے احکامات، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے، قرآن نے منع کیا۔ ایٹ دی سیم ٹائم قرآن نے یہ حکم دیا کہ مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے اپنے پیرامیٹرز کے اوپر اپنی شرم و حیا کا اہتمام ان کے لیے فرض ہے، اگر یہ کام کیا جائے گا تو یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ویسے سب پردہ اور حجاب، اس میں فرق کیا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ کس قدر پردے اور حجاب کو پسند کیا کرتی؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں میڈم، اس میں بھی کچھ بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی بچیاں بھی تذبذب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پردہ کا ایک عمومی طور پہ معاشرے میں معنی یہ لے لیا جاتا ہے کہ جیسے پردے کے پیچھے نظر ہی نہ آنا، یہ اور چیز ہے اور حجاب اور چیز ہے۔ پردہ یہ چیز جو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اردو میں عام طور پہ ہم اس کے لیے لفظ پردہ استعمال کرتے ہیں، مگر ایکچولی حجاب کا مطلب بھی جو ہے وہ چھپانا ہے۔ تو اس کے لیے جو شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کے لیے جو ہے وہ شرعی طور پہ جو لباس کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ امت کی جو بچیاں ہیں اگر وہ نابالغ بچیاں ہیں تو ان کے لیے پردہ الگ ہے، اور اگر بلوغت کی ایج کے اندر ہیں تو ان کے لیے حجاب کا کانسیپٹ اور ہے۔ اگر وہی خواتین اپنے بڑھاپے کی عمر کو چلی جائیں تو ان کے لیے تھوڑی ریلیکسیشن اس پردے کے احکامات کے اندر شریعت نے عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایج فیکٹر جو ایک ینگ ایج کا ہوتا ہے، ٹین ایج سے انسان جب گزر رہا ہوتا ہے، جب انسان ایموشنل اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس دور کے اندر جب ایک انسان مرد بھی اور عورت بھی، جوان لڑکا بھی اور لڑکی بھی جب اس ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لیے زیادہ تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ تو بنیادی طور پہ جو لازمی اور فرض جو پردہ اور حجاب کا جو حکم خواتین کے لیے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو اور پاؤں کے علاوہ جسم کے اعضاء جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مستور ہوں کہ جو ہے وہ بالکل ان کی واضح طور پر نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ اور اس سے پھر بڑھ کر جو فضیلت اور برکت کا زیادہ اہتمام جو کیا گیا، خاص طور پہ فرض کے زمرے میں نہیں ہے لیکن ریکمینڈ کیا گیا، اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا گیا، اس ایج کے اندر وہ بچیاں اگر اپنے چہرے کے پہ بھی نقاب اگر ڈال لیتی ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ باعث فضیلت، زیادہ سیفٹی اور پروٹیکشن ہو جائے گی، کہیں بھی کسی بھی ہوس بڑی نگاہ سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو لازمی پردہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ اور چہرے کے علاوہ باقی جسم کو ایسے لباس سے ڈھانپ کر رکھنا جس سے انسان کا وجود جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ آج کل جیسے سی تھرو ڈریسز سم ٹائمز ہمارے فیشن کا جو حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، جس میں حجاب میں بھی بے حجابی ہوتی ہے، لباس میں بھی بے لباسی ہوتی چلی جاتی ہے۔ امت کی بیٹیوں کو میں یہ تلقین کرنا چاہوں گا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس امت کی بیٹیاں ہیں جن کی لیے رول ماڈل جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ ہم نے جو ہے اگر ان کے دامن کو تھامنا ہے اور ان سے ہم نے فیض حاصل کرنا ہے تو آپ نے جیسے فرمایا کہ بی بی کا پردہ کیا تھا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی جو پیدائش ہوئی 606 عیسوی سے لے کر اور 632 عیسوی میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا، ٹوٹل 26 سال آپ کی حیات مبارکہ ہے۔ مگر جو سب سے زیادہ جس چیز کا کنسرن آپ کو رہتا تھا وہ یہ چیز تھی کہ کہیں باہر سے جاتے وقت اپنے آپ کو اس قدر مستور کرنا کہ کسی غیر کی نگاہ غیر محرم کی بھی شخصیت میں، یہ پردے کا حجاب کا ایک اعلیٰ ترین مقام تھا جو آپ کی شان کے مطابق جو آپ اس کا اہتمام فرماتی تھی۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا گھر جو سیدہ عائشہ الصدیقہ اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر اتنا دور نہیں تھا، یعنی قریب
لے لیا تھا گھر شادی کے بعد بالکل حضور کے گھر کے قریب مسجد نبوی کے پاس. ایون جب اس سے بھی نکل کر سیدہ فاطمہ کے ہاں سیدہ عائشہ کے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے والد گرامی سے بھی ملنے کے لیے جاتی تو اپنا جو ہے وہ جسم مبارک کو مکمل طور پہ ڈھانپ کر جو تشریف لے کے جاتی تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے کہیں کسی غیر کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑتی چلی جائے. تو یہ آپ کی شخصیت کے اندر یہ زندگی بھر یہ قائم رہا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام نے ایک شخص نے اسلام قبول کیا فرمایا جائیں پتہ کریں کسی کے گھر میں اس کے لیے کھانا ہے کسی سے پتہ کریں اس کے لیے کوئی لباس ہے. تو سلمان فارسی جب سیدہ فاطمہ کے گھر آئے تو باہر سے آ کر نوک کیا اور بتایا سلمان ہوں اور گھر کے اندر کوئی کھانا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پردے کے اندر سے جو ہے وہ سیدنا سلمان فارسی کو فرمایا کہ ایسا ہے کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, یہ ایسا کریں میری یہ چادر ہے یہ لے جائیے. ایک یہودی ہے یہاں پہ ہمارے مدینہ کے پڑوس میں. پروفیسر صاحب یہ بات مکمل کرتے ہیں, ایک شارٹ بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس واقعے کو ہم مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن بہت ہی پاک ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور شرم و حیا پہ آج گفتگو کی جا رہی ہے. یقیناً ناظرین اگر ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یقیناً آج ہم خواتین کے لیے ان کی پوری جو زندگی ہے وہ ایک نمونہ ہے, اور اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آج جو پرابلمز جو ایشوز ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یا فیس کرنے پڑ رہے ہیں یقیناً وہ ختم ہو جائیں گے. ہماری معزز شخصیت جو ہے وہ اسٹوڈیو میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں, ہمارے بیشتر پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز بیان رکھتی ہیں. جناب ہمارے ساتھ ہیں جی سحر زید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ سحر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے اور معزز مہمان جنہوں نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے, جناب آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں. علامہ راغب نعیمی صاحب ہمیں تھوڑی ہی دیر میں جوائن کریں گے اسکائپ پہ. اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے, اس کے بعد ہم سحر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں جب حضرت سلمان فارسی آئے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے میسر ہو تو لے کر جاؤں, تو یہاں سے یہ اندازہ کیجئے اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے گھر کی خواتین کے لیے کتنا خوبصورت یہ ماڈل ہے. گھر میں کچھ نہیں ہے مگر فرمانے لگی کہ اچھا میں اپنی یہ چادر آپ کو دیتی ہوں, فلاں یہودی کے پاس جا کر گروی رکھ دیں اور اسے یہ کہہ دیں کہ وہاں سے کھانے کے لیے کچھ دے دے تاکہ ان کا جو بھوکا ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ پالا جا سکے. جب وہ لے کر گئے تو اس شمون یہودی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس خوبصورت سیرت طیبہ سے متاثر ہو کر اس وقت کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا کہ ہاں یہی وہ محمد اور آل محمد ہیں جن کی سیرت کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قدر غربت اور غریب لوگوں کا خیال کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اپنی چادر بھجوا دی کہ اس کے عوض جو ہے وہ کھانے کو کچھ دے دیں تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے. تو یہ ہے آپ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کہ جہاں ایک طرف شرم و حیا کا پیکر تھیں, دوسری طرف جو ہے وہ غریب پرور اور معاشرے کے مفلوق الحال لوگوں کے دل کے اندر جو ہمدردی کا جذبہ تھا, ان کے خیال تھا, وہ بھی ایک بڑے اعلیٰ پیکر کا نمونہ تھا. سحر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں آج پاک ہستی, وہ ہستی جو ہم سب کے لیے یقیناً ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آج ہماری جو زندگی میں پرابلم ہے, جو لائف میں ایشوز ہیں, وہ سب سالو ہو سکتے ہیں. بی بی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے, بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بہت شکر گزار ہوں آپ کی اور سچ ٹی وی کی کہ اتنے خوبصورت موضوع پر ہم کلام ہونے کے لیے مدعو کیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ایسی ذات کہ جو ہم سب کے لیے اسوہ ہے, قدوہ ہے, الگو, رول ماڈل, اور یقیناً اگر صرف اس ایک ہستی اور شخصیت کی سیرت کی مختلف پہلوؤں کو ہی تھام لیا جائے تو کافی و وافی ہے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ کی سیرت کا یہ پہلو جو شرم اور حیا اور عفت سے ریلیٹڈ ہے, اگر ہم جنرلی شرم اور حیا کے اوپر حدیث کو دیکھیں تو حیا ایک ایسا عنصر ہے دین کے ساتھ جو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے حدیث میں. اور اگر اسی چاستٹی کو, ماڈسٹی کو, حیا کو, پاک دامنی کو معاشرے سے اگر یہ ختم ہو جائے تو روایات کے مطابق دین
وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں بہت ساری روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ لا ایمان من لا حیا لہ، یعنی اس میں ایمان نہیں جس میں حیا نہیں، یا اسی طرح سے من لا حیا، جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں، یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ بالکل ایک شاخ پر جیسے دو پرندے ہوتے ہیں تو ایسے ہی حیا اور دین ہے، اگر ایک اڑے گا تو دوسرا بھی ساتھ ہی چلا جائے گا. تو اگر معاشرے میں سے حیا کا کانسیپٹ نکل جائے تو وہاں پر دین کی بھی باقیات نہیں رہتی ہیں، دین کا رہنا بھی وہاں پر ناگزیر ہو جاتا ہے. اور جو بہترین لباس قرار دیا گیا دین کا، وہ بھی حیا کو قرار دیا گیا ہے. اگر ہم سیرت اور زندگانی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب آئیں تو 3 پرسپیکٹیو مجھے شرم و حیا کے آپ کی زندگی سے جو بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں وہ یہ ایک جو بہت واضح، جس پر ہم تھوڑا کم گفتگو کرتے ہیں، وہ عبودیت میں ہے شرم اور حیا. یعنی جو خدا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، ہم خدا کے بندوں کے ساتھ ہیں اس دنیا میں رابطے میں، اور خدا کے ساتھ ہیں، یعنی جو اوور آل تعلقات ہیں ہمارے وہ ان 2 رشتوں سے چل رہے ہیں. جو پروردگار عالم کے ساتھ تعلق ہے عبودیت کا، بندگی کا، بندگان خدا کا، اس میں بھی اگر ہم سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر بھی شرم و حیا کا ایک عنصر نظر آتا ہے، پہلو نظر آتا ہے کہ جب آپ خدا سے بھی کچھ طلب کرتی ہیں یا مانگتی ہیں تو اس میں بھی شرم و حیا کا پہلو کیا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی چیز کو طلب نہیں کرتی جو خدا کی شان کے منافی ہو. یعنی کوئی حقیر چیز آپ نے کبھی خدا سے طلب نہیں کی. بہت ساری اس طرح کی ہمیں روایت ہے، کم از کم بھی جو آپ نے خدا سے طلب کیا ہے وہ لقاء اللہ ہے، وہ قرب خدا ہے. اور آپ کے آخرین ایام جب آپ بستر علالت پر ہیں تو اس میں بھی جو آپ نے تکراری لفظ بار بار آپ کے آئے اور آخرین جو الفاظ تھے آپ کے وہ تھے لرضا کا لرضا کا لرضا کا، خدا صرف تیری رضا، صرف تیری رضا. یعنی کم از کم بھی اگر خدا سے کچھ مانگا اور ہر وقت یعنی پوری اپنی لائف میں، تو وہ خدا کی رضا ہے، وہ خوشنودی ہے. اور آپ اس طرح سے مکمل اور مجسم پیکر بن جاتی ہیں خوشنودی خدا کا کہ ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ جس نے حضرت زہرا کو اذیت دی اس نے خدا رسول کو نے فرمایا مجھے اذیت دی، جس سے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو دی. تو یعنی آپ کی رضا جو ہے وہ خدا کی رضا قرار دی جاتی ہے. اور ساتھ جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے جو شرم اور حیا کا ہے، وہ اگر آپ کی شادی سے پہلے جو زندگی ہے اس میں بھی دیکھا جائے اور اس کے بعد بھی دیکھا جائے. بہت مشہور واقعہ، آپ کنیز مانگنے کے لیے جاتی ہیں، گھر کا کام بہت زیادہ ہے، تو جب آپ جاتی ہیں تو 2-3 مرتبہ تو کہا کہ آپ گئیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آپ وہاں پر کچھ کہہ نہیں سکیں شرم کے مارے، یعنی آپ طلب نہیں کر سکیں، آپ مانگ نہیں سکیں، کیونکہ آپ کو اس وقت اسلام کے اوائل ہے، آپ کو ان حالات کا بھی اندازہ ہے کہ جہاں پر یتیم ہے، بھوک ہے، زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں، اور اس میں آپ کسی کنیز کو طلب کریں، مانگیں اپنے لیے آسانی. تو مارے شرم کے، حیا کے آپ نے یہ سوال نہیں کیا. اور جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ آپ کچھ طلب کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو تسبیحات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی اس سے بہترین کا، کنیز سے بہترین تمہیں، خادمہ سے بہترین تمہیں میں ایک چیز دیتا ہوں. اور اسی طرح سے جب آپ گھر کے اندر فاقے ہیں اور مولا امیر المومنین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ قسم بخدا 2 دن سے کچھ نہیں ہے کہ میں اور میرے بچے بھوکے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ مجھے بابا نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ جو آپ سوال پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے آپ کی زندگی سے شرم اور حیا کا. ایک اور جو بہت خوبصورت بات اس سے پہلے بھی اس سے متعلق شاید ہو رہی تھی کہ معاشرے میں پھر کردار اور حجاب کے حوالے سے شرم اور حیا کے بارے میں، کہ اگر اس کا کانسیپٹ دیکھیں تو افراد و تفرید بھی ملتا ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھار ایک مشرقی شرم و حیا ہے اور ایک اسلام میں جو شرم اور حیا کا کانسیپٹ ہے، یعنی اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کے ہاتھ میں قوانین آتے ہیں تو وہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، اور جب الہی قوانین ہوتے ہیں ان کو بعینی ہی امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کے نتائج اور ہوتے ہیں. اگر شرم اور حیا کو انسان نے امپلیمنٹ کرنا چاہا یا ہم مشرقی انداز میں دیکھیں
تو اس نے خاتون کو گھر کے اندر مقید کر دیا، یعنی کہ بس جو گھر کے اندر رہے، چار دیواری میں رہے، اس کا معاشرتی سیاسی کوئی کردار نہیں ہو سکتا، یا اس کو اپنے لیے باعث ننگوار قرار دے دیا کہ ایز اے ویمن اس کے لیے ہونا خاتون شاید کوئی ایک بڑی کنسلٹنگ سی بات ہے. تو یعنی مغرب دوسری طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، مشرق دوسری طرح سے کرتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو ایک بہترین جیسچر ہے، کانسیپٹ ہے، وہ یقیناً اسلام کا ہے اور سیرت ہے زہرا سلام اللہ. آپ کی زندگی میں اگر ہمیں شرم اور حیا عفت کا یہ پیکر نظر آتا ہے کہ آپ سرتپا ایک بہترین لباس میں، وہیں پر جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ وہاں پر غزوات میں بھی شریک ہوتی ہیں، آپ معاشرتی سرگرمیوں میں بھی آگے آتی ہیں، آپ سیاسی میدان اور جد و جہد میں بھی آگے نظر آتی ہیں. تو یہاں پر جو وظیفہ معین ہوتا ہے کسی بھی خاتون کا کہ آیا وہ مجاہدت گھر کے اندر کرے یا گھر کے باہر کب کرے، یہ حالات اور واقعات یا زمانے کے جو ہوتے ہیں وہ معین کرتے ہیں، اور اس کے مطابق شرعی فریضہ قرار پاتا ہے کسی بھی خاتون کا کس طرح سے وہ کردار ادا کر سکتی ہے اسلام کی نصرت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین یقیناً ایسی پاک ہستی جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، شرم و حیا کا کیا ہم کانسیپٹ کریٹ کرتے ہیں. جب اسلام نے اور جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں، ان کی شرم و حیا کے بارے میں پڑھیں تو واضح چیزیں سامنے آتی ہیں. مزید بھی اس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ہم بیک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بہت ہی آج خوبصورت ہمارا موضوع، بہت ہی پاک ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور شرم و حیا پہ ہم گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گے کہ قرآن پاک میں آیت تطہیر اور آیت مبالہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو سیرت اور شخصیت جس طرح سے بیان کی گئی ہے، فرمائیے گا. جی دیکھیے قرآن مقدس کے اندر بہت سی ایسی آیات مبارکہ ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں آئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو جس کا 2 آیات کا ریفرنس آپ نے دیا، آیت تطہیر اور آیت مباہلہ. جی مباہلہ کی جو آیا مبارکہ ہے سورہ آل عمران کے اندر، تو اس کا کانٹیکس تو یہ ہے، یہ 9 ہجری ہے. ٹھیک ہے. مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد 9 سال گزارنے کے بعد 9 ہجری کو، جس کو عام طور پہ عام الوفود بھی کہا گیا، ایئر آف ڈیلیگیشنز، ٹھیک ہے. بہت سے وفود ملنے کے لیے مدینہ طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کیونکہ اسلام بہت دور دراز تک پھیل چکا تھا. تو اسی دوران میں ایک وفد جو نجران کی سرزمین سے آیا. نجران آج کے سعودی عربیہ اور یمن کے بارڈر کے قریب ایک شہر ہے. اس وقت ایک یہ آزاد مملکت تھا، اور 60 افراد پر مشتمل یہ ڈیلیگیشن تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ڈیلیگیشن کے جو ممبرز تھے اس میں ایک جو فرد تھا جس کا ٹائٹل یہ تھا، اس کو کہتے تھے، اور ایک کو کہتے تھے عاقب. یعنی جو ڈیلیگیشن جو ترتیب دیا گیا مدینہ طیبہ وزٹ کرنے کے لیے، ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو اس پوری مملکت کا، اگر ہم انٹیریئر منسٹر کہیں، جو داخلی امور کا ماہر تھا، اور دوسرا وہ تھا جو کہ اس کے خارجی امور دیکھتا تھا. تو ایک فورن منسٹر بھی اور انٹیریئر منسٹر بھی اس لیول کا ہائی ڈگری ڈیلیگیشن جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں آ جاتا ہے. صحیح. اتوار کو پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عبادت کے بعد جو ہے وہ جب اس معاملہ کے اوپر بات چیت گفت و شنید شروع ہوتی ہے خدا کی توحید پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت پر، اس کے بعد ان کو 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ سوچ لیں. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر کنونس نہیں ہیں تو 3 دن کے بعد آپ جو وہ پھر آ جائیے تاکہ ہم پھر مباہلہ. تو مناظرہ، مجادلہ یہ ہے، ٹاک ہے، ڈیبیٹ ہے. اور مباہلہ جو ہے وہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل ایک ایکسٹریم ہے، جہاں سے حق اور باطل جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اسی وقت آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتے ہیں. تو مباہلہ کا چیلنج انہوں نے قبول کیا. 3 دن ان کے جو منسٹرز تھے، ان کے جو فارن منسٹرز تھے، جو ان کے احبار تھے، جو علماء تھے، وہ سب 3 دن مشاورت کرنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جو نشانیاں ان میں نظر آتی ہیں یہ واقعی خاندان نبوت ہے، بالکل ایسے، تو چیلنج نہ لیں. تو 3 دن کے بعد اب آپ نے یہ ذکر کیا کہ آیت تطہیر، آیت مباہلہ اور سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا. اب جب گھر سے نکل کے آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ معصوم حسن اور حسین ہیں، پیچھے سیدہ فاطمہ ہیں، اور آخر میں سیدنا علی ہیں.
सैयदा फातिमा तो ज़हरा जिस जगह पे पाँव रखती हैं उनके पाँव के निशान को मिटाने के लिए पीछे सैयदना अली उल मुर्तज़ा अपना पाँव रखते हैं। शर्म व हया जो इस कदर जो है वो ख्याल रखा जा रहा है कि आप चूँकि ज़ौज हैं, खावंद हैं, तो आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म था कि ज़ौजा मुतहरा वो पर्दे का किस कदर एहतमाम फरमाती है, इसलिए उनके पाँव के निशान भी जो है वो नहीं छोड़े ताकि वो भी किसी के ऊपर नज़र ना पड़ जाए। तो वहाँ आते ही फिर ये आपकी जो शान जाहिर हुई जब उन्होंने देखा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा और इनके साथ ऐसे नूर वाले चेहरे जिनके चेहरों से नूर निकल रहा है। सुभान अल्लाह, कुर्बान। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा का जलवा भी था, पर्दे में मलबूस थी। इस शान के साथ जब वो आई उन्होंने वहीं पे जो है वो आपस में मशवरा किया, अगर आज आपने ये चैलेंज कबूल कर लिया तो मतलब ये है कि क़यामत तक के लिए ईसाइयत का नाम और निशान मिट जाएगा। तो ये है आपकी शान सैयदा फातिमा तो ज़हरा और अहले बैत अतहार के वो नफूस कुदसिया जो 5 तन जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत के अंदर हसन और हुसैन, फातिमा और अली जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी शख्सियत का रोब, दबदबा, इस्लाम की अज़मत उनकी शख्सियत से ऐसी झलक रही थी, उसी से वो मुतासर होकर जो वो उन्होंने मुबाहले का चैलेंज कबूल किए बगैर वो वापस। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी एग्ज़ाम्पल्स और ऐसी गुफ्तगू हो और हम फिर आज की ख़वातीन कहें कि हमें मसाइल का सामना है तो यकीनन फिर कमी ये है कि हम तालीमात या हिस्ट्री को प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्काइप पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा राग़िब नईमी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमें वक्त दिया। अल्लामा साहब, हम बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे आज गुफ्तगू कर रहे हैं, बयान कीजिए आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों में से चौथी बेटी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई लाडली साहिबजादी हैं। और आप इस मोहब्बत का अंदाज़ा इससे कीजिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में नमाज अदा कर रहे हैं और वहाँ पर आपके सजदे के दौरान आपकी पीठ पर ऊँट की ओजड़ी लाकर रख दी जाती है और जब आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसकी ख़बर होती है तो आप भागी भागी हरम पाक में जाती हैं और आपके वजूद पर से उस ओजड़ी को पीछे करती हैं और आप उस मौके के ऊपर बुरा भला कहती हैं उन अफराद को कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला किया। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बोझ ख़त्म होता है तो आप दुआ करते हैं उन अफराद के लिए जिनकी तादाद 6 या 7 बताई जाती है, जिसमें उतबा शामिल है और अबू जहल शामिल है और दीगर जो मक्का के रूसा हैं। और फिर आप ये देखिए कि अगले 3 सालों में जब ग़ज़वा बदर होती है तो ये सारे के सारे अफराद ग़ज़वा बदर के अंदर कत्ल कर दिए जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ पूरी होती हुई नज़र आती है जो उस मौके के ऊपर आपने की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जो एक कल्बी ताल्लुक़ है उसका इज़हार हमें कुछ यूँ भी नज़र आता है कि एक दफ़ा जब आप मुलाकात करने के लिए आपकी खिदमत में आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा जिसके ऊपर उनके आँखों से आंसू जारी हो गए और बड़ी बेताब भी हुई। फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और आपके कान में बात कही जिसके ऊपर फिर आपके चेहरे के ऊपर आपके होठों के ऊपर तबस्सुम आ गया। हज़रत आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस बारे में पूछा बाद में, तो उन्होंने ये फरमाया कि पहले बाबा जान ने मुझे इस बारे में बताया कि जल्द ही इस दुनिया से मेरी रुखसती है और मुझे अपने रब के पास चले जाना है। तो ये बात सुन के मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि मुझे अपने अज़ीज़ तर जान शख्सियत अपने बाबा जान से अब जुदाई इख्तियार करना पड़ेगी। और फिर जब
دوسری بات کہی تو میرے چہرے کے اوپر تبسم اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تم اللہ کے ہاں آ کے میرے سے ملاقات کرو گی. اور دیکھیے کہ اس میں پھر ہمیں یہ دیکھیے کہ اگلے 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، اور خاندان اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ ہی کا انتقال ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کہ کس طرح آپ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بابا جان سے جا کے ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بڑی والہانہ ہے، اور باپ اور بیٹی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے اس خوبصورت بندھن میں بدھے ہوئے ہیں، جہاں پہ باپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹی پریشان ہو جاتی ہے. غزوہ احد کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خود کی کڑیاں لگتی ہیں اور خون بہتا پاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بارے میں خبر ہوتی ہے. آپ والہانہ میدان جنگ کا رخ کرتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو پانی سے دھویا جاتا ہے، لیکن جیسے پانی لگتا ہے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، خون کا بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس موقع کے اوپر ایک چٹائی کو جلایا گیا، اس کی راکھ کو تیار کیا گیا، اور پھر راکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کو بھرا گیا، جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، جس کے نتیجے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے نکلنے والا خون بند ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ اپنے مسلمان بہنوں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تسبیح فاطمہ کا تحفہ دے کر جا رہی ہیں. ٹھیک. علامہ صاحب، یہاں چونکہ ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور ساتھ ہی ساتھ شرم و حیا پہ ہم بات کر رہے ہیں، بتائیے گا کہ دیکھیں حیا جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، اور ضرور فرمائیں کہ بی بی پاک جو ہے وہ کس طرح حیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کس قدر ڈرتی تھی. کسی نے اس طرح آپ کی آواز کو نہیں سنا جس طرح ہم آج خواتین کی آواز کو سنتا ہوا پاتے ہیں. تک آپ نے اس بات کا اظہار یوں بھی کیا کہ جس وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کرنے کا موقع آئے گا تو کسی بھی غیر مرد کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑنی چاہیے. اور پھر آپ نے باقاعدہ طور پہ مشورہ کر کے ہودج بنانے کا حکم دیا کہ جس چارپائی کے اوپر جس شے کے اوپر میری میت کو لے جایا جائے گا اس کے اوپر اس قسم کا ہودج تیار کر دیا جائے کہ اس کے اوپر کپڑا ہو، کپڑا ذرا اونچا کر کے ہو، تاکہ کسی کی بھی نظر میرے وجود کے اوپر نہ پڑ سکے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شرم و حیا کی وہ کیا اعلیٰ مثال ہے کہ زندگی میں بھی کسی نے آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب آپ کے وجود میں حیات نہیں ہے اور وجود سے روح کو نکال لیا گیا ہے تو اس وقت بھی کوئی آپ کے وجود کے اوپر نگاہ نہ ڈال سکے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تقویٰ کے کس مقام پر فائز تھی؟ تقویٰ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، خاتون کے لیے ایک طرف وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو بحیثیت زوجہ اس پر عائد ہوتی ہیں، جس میں اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت ہے اور اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے نشو و نما میں مکمل طور پہ حصہ لینا اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقویٰ کے اس درجے کے اوپر ہے کہ جہاں پہ آپ کے تمام تر توجہات کا مرکز آپ کے شوہر اور آپ کی اولاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ وقت جو کہ اپنے رب کی بندگی کے اندر گزارا، جس پہ عبادات کا اہتمام، اللہ کی راہ میں خرچ کا انداز اور خرچ کا طریقہ کار، جو کہ جو بھی مال آتا ہے آپ اپنے بابا جان کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں، اور رات کے اندھیرے میں اپنے پروردگار کے ساتھ اس تعلق کو قائم رکھنا جو کہ نماز کے ذریعے ہے، تہجد کی نماز کے ذریعے ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے. یہ تقویٰ کا وہ اعلیٰ معیار ہے
جو کہ مسلمان خواتین کے سامنے ہونا چاہیے کہ دن کا اوقات ہے، دن کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جن دو چیزوں کی ذمہ داری بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، وہ اس کو پورے طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. اور پھر جب رات کا وقت آ رہا ہے تو پھر اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے سے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر ان کی ثقافت دیکھیں بہت سخی جو ہے وہ ہم نے پائی. اس طرح کے کچھ واقعات ہمارے سامنے رکھیے، واقعات کچھ بیان کیجئے جس سے ہم کہیں کہ روح جو ہے وہ سن کے تازہ ہو جائے، سکون پہنچے روح. دیکھیے، ہم نے ابھی بات کی تھی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی ہے، اور کتب احادیث میں، کتب سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے واضح انداز میں لکھا بھی ہوا ہے کہ کچھ باندیاں جنگ کے اندر آئیں تو یہ مشورہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں. سحر سے آپ کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تقویٰ کے کس مقام پہ وہ فائز تھی بیان کیا. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. جی، اگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھا جائے، عبادت کا مرحلہ، تو آپ کا ایک نام ہے زہرا، اسم زہرا. اور جب پوچھا گیا معصوم سے کہ کیوں آپ کی جدہ کو زہرا کے اسم سے موسوم کیا گیا، کہا کہ آپ جب بھی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو جو آپ کا نور محراب عبادت سے ساطع ہوتا تھا تو وہ آسمان کو، عرش کو منور کرتا تھا، اور جو ساکنان عرش ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے تھے. تو حتماً و یقیناً اگر عبادت کا مرحلہ دیکھا جائے اور تقویٰ بندگی دیکھی جائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، تو وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اسی عبودیت میں یا بندگی میں جب شب زفاف اگلے ہی دن رسالت مآب پوچھتے ہیں کہ آپ نے جناب فاطمہ الزہرا کو کیسا پایا، مولا علی سے پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عبادت خدا میں، اطاعت خدا میں مددگار، بہترین مددگار اور معاون قرار پایا. تو یقیناً جن کی عبادت کی، جن کی اطاعت خدا کے اس مرحلے پر آنے کی گواہی خود کل ایمان مولا متقیان دیں، تو یقیناً و حتماً آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری ان تمام تر چیزوں سے آیا ہے کہ جو آپ کے ان معاملات میں بھی، جیسے کہ ہم شرم اور حیا کی بات کر رہے ہیں یا معاشرت کی بات کریں یا گھریلو مسائل کی بات کریں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس زمانے میں بھی دیکھیں تو ایک خاتون کے لیے ان سارے پہلوؤں کے اندر ایک بیلنس قائم کرنا اور چلنا لے کر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی ہم کوئی نہ کوئی فیکٹر بیچ میں مس کر دیتے ہیں. اگر آپ ایک طرف عبادات پر زیادہ زور دیتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ گھر کے معاملات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، یا ایک مربی کی حیثیت سے دیکھیں کہ وہ تربیت کر رہی ہے، یا باہر کے جو معاملات ہیں ان میں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ڈس بیلنس. لیکن آپ کی ذات ہر پہلو سے، چاہے وہ عبادت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تربیت ہے بچوں کی، ہمیں پوری زمانے کے عورتوں کی، جیسے کہ سیدۃ النساء العالمین کہا گیا، تمام عالمین کی خواتین کی سردار کہا گیا، تو ہمیں ہر پہلو. یہ لقب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تھوڑی سی یہ بھی ڈیٹیل بیان کر دیجیے. جی، اس کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں کہ جب آپ کو کہا کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، ایک مرتبہ تو اس طرح کہ آپ ایک صحابی کو لے کر گھر کے اندر تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان، میرے پاس جو چادر تھی وہ گروی رکھوائی ہے، میں کس چیز سے پردہ کروں؟ تو رسول اکرم نے خود اپنی ابا دی، آپ نے اس سے پردہ کیا، آپ اندر آئے اور آپ نے آ کر سراہا آپ کی شرم اور حیا کو، آپ کی جو جس قدر آپ عفیف تھیں اسے، اور پھر کہا کہ اے فاطمہ تم سیدۃ النساء العالمین ہو، تمام عالمین کی عورتوں. تو آپ نے فرمایا تو کیا وہ مریم بنت عمران نہیں تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ صرف اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، آپ تمام عالمین کی، دو جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں. تو ہمیں آپ کا مقام اور منصب
منصب ان 4 خواتین میں نظر آتا ہے کہ جو عظمت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، اور یہاں پر ایک میسج بھی، یعنی جب بھی ہم سیرت یا آپ کی شخصیت کے پہلو پر بات کریں تو ہمیشہ وہ پہلو دیکھیں کہ جو مقام اور عظمت آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں رکھتی ہیں یا خدا کے نزدیک رکھتی ہیں، تو تب آپ کی معرفت کو حاصل کرنا یا پریکٹیکلی چیزوں کو لے کر چلنا آسان ہو سکتا ہے. یعنی صرف اس حیثیت میں آپ کو نہ دیکھا جائے کہ آپ بنت رسول اللہ ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے خود جو مقام و مرتبہ اور عظمت خدا کی بارگاہ میں کمائی ہے، اگر اس مقام اور عظمت کو ہم دیکھیں گے تو شاید اور زیادہ قریب سے آپ کو پہچان سکتے ہیں یا آپ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اور جہاں پر بات کی میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا میرے مائنڈ میں، چونکہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا، نہ نکل جائے. پریکٹیکلی جب ہم شرم و حیا کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی معاشرے میں دشمن نے یا صہیونیزم کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس چیز کو کہ بے حیائی کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے معاشرے کے اندر. اس کے لیے گیجٹس کا استعمال کیا، اس کے لیے سحر صاحبہ یہ آپ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اس پوائنٹ کو آپ ضرور واضح کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہ ملتے ہیں. کم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا یقیناً ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام، بہت ہی خوبصورت پاک ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور شرم و حیا پہ آج بات کی جا رہی ہے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما جی سحر زیدی ہمارے ساتھ ہیں. سحر صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ شرم و حیا کو لنک کر رہی تھی ہمارے آج کے جدید دور کے ساتھ، الیکٹرانکس اور یہ میڈیا کا ایک دور ہے وہ آپ بیان کر رہی تھی. جی بالکل، یعنی باقاعدہ ایک پروپیگنڈے کے ساتھ، یعنی پروپیگیٹ کر کے معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ طریقے ایسے ہیں کہ جس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو یہ بات لگ رہی ہو کہ ہاں واقعی میں پلانٹڈ ہے یا بڑا پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اتنا یوز ٹو ہو چکے ہیں چیزوں کو لے کر کے. لیکن اس سے نکلنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا کتنا زیادہ اہم ہے میرے اور آپ کے لیے. جیسا کہ ہم نے جب بات کا آغاز کیا تھا تو کہا تھا کہ دین اور حیا دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یا ان کا ایک بہت ہی مضبوط رابطہ ہے. کیونکہ اگر معاشرے کے اندر سے یہ حیا یہ ختم ہو جائے گی تو یقیناً دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دین بھی معاشرے کے اندر سے نکل جاتا ہے. انسان دین کی یا شریعت کے احکامات کا پابند رہنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ابھی گیجٹس ہیں اور یہ تمام تر چیزیں، اب یہاں سے کیسے نکلا جائے یا ان کا جو استعمال ہے پیرنٹس، خاص طور پہ اگر ہم پیرنٹ ہوڈ یا مدر ہوڈ کی بات کریں، اور چونکہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کر رہے ہیں تو آپ سے زیادہ ایک بہترین اسوہ ایک ماں کے طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے امام حسنین جیسے فرزندان اسلام کو دیے اور بیٹیاں دی، جناب زینب اور جناب ام کلثوم جیسی. تو یقیناً ہم آپ کے در سے فیضیاب ہوں اور آپ سے لیں طریقہ کہ کیا اصل میں کس طرح سے اس معاشرے کو بے راہ روی سے بچایا جا سکتا ہے، کس طور، اور اس کے نتائج جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر میری اور آپ کی آنکھیں بے حیائی کو دیکھنے کی عادی ہو جائیں، جس کو عادی بنایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ عقل کو زائل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بے حیائی کے مناظر کو دیکھنا ہے. یعنی پھر اس کے بعد عقل زائل ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان واقعات کا اثر انسان کے اوپر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یعنی ایک واقعہ ہوا ہے، اس سے جو عبرت لینی چاہیے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ 100 افراد ہیں مثال کے طور پر، تو 40 پر اس کی عبرت کا اثر ہو رہا ہے اور 60 پر نہیں ہو رہا. تو جن پر نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر بے حیائی ہے. جو جتنا زیادہ معاشرہ بے حیائی کی طرف جائے گا اور عفت سے دور، پاک دامنی سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کے اندر سے عبرت لینے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. ہم جو اس وقت کہتے ہیں کہ کیوں اثر نہیں ہو رہا، کیوں اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ بے حیائی کو عام کر دیا گیا ہے. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک تو یہ کہ عبرت نہیں لیتے، جو اس وقت نوجوانوں کا یا پیرنٹس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ کہ موت کا خوف دلوں میں آ جاتا ہے. ہم اس وقت یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ موت سے خوف اور دنیا کی جانب رغبت ہے، یعنی
صرف اس طرح کہ آخرت کو بھلا دیا گیا ہے یا موت کو بھلا دیا گیا ہے. تو یہ بے حیائی کا عنصر ہے جو انسان کے اندر سے آخرت کا خوف نکال دیتا ہے اور موت کا خوف ڈال دیتا ہے, یعنی موت کے خوف میں مبتلا رہتا ہے. پھر وہ خدا کی راہ میں جان دینے سے کترائے گا وہ جتنا زیادہ. اسی لیے ہمارے معاشرے کے جوانوں کو بے حیائی کی طرف راغب کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں موت کا خوف آئے, وہ جری نہ ہوں, شجاع نہ ہوں, نہ ڈر نہ ہوں, اور ان کے اوپر واقعات کو عبرت حاصل کرنے کا جو ایک فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے. تو یعنی کتنا امپورٹنٹ یہاں پر یہ بات تھی کہ میں اور آپ اپنی نظروں کو, آنکھوں کا جو زنا ہے یا بے حیائی ہے یا یہ جو گیجٹس ہیں, اپنے آپ کو, اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو بچائیں, کیونکہ اس سے وہ نتائج روح پر معنوی لحاظ سے مرتب ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی روح مریض اور بیمار ترین ہوتی چلی جاتی ہے اور دین کی باقیات یعنی کم ہوتی چلی جاتی ہیں. دیکھیں ہماری روح جو ہے وہ بے چین ہے, اسے سکون نہیں ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں. آپ بہت زیادہ سخی تھی, خود فاقے کاٹتی, لیکن کبھی اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی. ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں, کچھ واقعات بیان کیجیے. جی, اگر میں اس حدیث کو جو میرے دل سے بہت قریب ہے اور یہ حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی, اس میں آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث, میں نے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے. تمہاری دنیا یعنی اس دنیا کو کبھی محمد نے اون نہیں کیا, میں نے کہا ہمیں دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہے, یعنی ہمارے لیے نہیں ہے یہ. تو کہا تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا. پہلی چیز التلاوۃ فی کتاب اللہ, قرآن کی تلاوت بہت زیادہ, یعنی سب سے زیادہ جس چیز سے محبت تھی حضرت زہرا کو قرآن کی تلاوت تھی, اور اس کے لیے آپ نے وصیت کی بار بار. آپ نے کہا مولا علی سے, اپنے شوہر سے, کہ میں نے سنا ہے کہ مردے کو قبر کے اندر اس چیز سے زیادہ سکون ملتا ہے جس سے وہ دنیا میں اٹیچ ہوتا ہے, تو میں اس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن سے اٹیچ تھی. یعنی میں نے اپنے گھر میں حضرت جبرائیل کو آتے ہوئے, قرآن نازل ہوتے ہوئے ہر وقت دیکھا بابا کے اوپر, تو میں سب سے زیادہ اٹیچ قرآن سے ہوں, وحی الہی سے ہوں. تو آپ سب سے زیادہ قرآن میرے لیے پڑھیے گا. اور اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے کہا النظر فی وجہ رسول اللہ, جو دوسری چیز میں نے تمہاری دنیا سے پسند کی وہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہے. اگر اور یہ محبت ایسی تھی کہ شادی کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ایک کھڑکی تھی جو آپ میں, یعنی رسول اللہ کا حجرہ تھا اور ساتھ ہی مولا علی کا, حضرت زہرا کا حجرہ تھا, اس کے درمیان ایک کھڑکی تھی. اور دونوں باپ بیٹی کا معمول یہ تھا کہ دن کا آغاز رسول اللہ کرتے ہی نہیں تھے جب تک حضرت زہرا کے چہرے کی زیارت نہ کر لیں. حضرت زہرا بھی مسترب رہتی تھیں جب تک بابا کی زیارت نہ کر لیں. تو کہا میں نے دنیا سے صرف چہرے رسول اللہ کو پسند کیا ہے, اس کی زیارت کو. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اب رسول اللہ کے چہرے کی جن کو زیارت نہیں ملی وہ کیا کریں؟ ہاں, وہ احادیث اور خطبات رسول اللہ کو پڑھیں. یقیناً یعنی حدیث کو پڑھنا جیسا کہ زیارت رسول اللہ کرنا, ان کے خطبات کو پڑھنا یعنی ان کے محضر میں حاضر ہونا, وہ ہم کلام ہیں, آپ سن رہے ہیں, تو یہ بھی ایک زیارت کا معنی یا لفظ رکھتا ہے. تیسری چیز جو آپ نے کہا, آپ نے فرمایا جو تیسری چیز میں نے تمہاری دنیا سے پسند کی, الانفاق فی سبیل اللہ, خدا کی راہ میں دینا. اتنا دینا کہ اگر کبھی بھی لوگ تذکرہ کرتے ہیں امام حسین کی کریمی کا, امام حسن کے دسترخوان کا, اور جناب زینب کی سخاوت کا, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جس آغوش کی پروردہ ہیں. اصل میں اس ماں کی سخاوت کا کمال ہے کہ جس نے شیر میں, جس نے تربیت میں سخاوت کو گھول دیا, اور حتیٰ کہ قرآن نے پھر ان کی سخاوت میں 30 آیات کو نازل کیا. یعنی سورہ انسان گواہی, سورہ حل عطا, سورہ دہر بھی جسے کہتے ہیں, 3 اور کئی نام ہیں اس سورہ کے, یہ ہمیں آج تک قرآن کے اندر موجود گواہی دے رہا ہے سخاوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. یعنی سب کا روزہ ہے, افطار کا وقت ہے, اور تناول کرنا ہے, کوئی ایک بھی نہیں, سب ایک دن یتیم, اسیر, مسکین, تینوں دن متواتر روٹیاں دے دینا. اور یہاں پر مجھے بہت خوب ایک جملہ میں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا تھا, یاد رہ گیا, کہ جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی جو کی 3 روٹیاں میزان عدالت الہی میں تولی گئیں تو وہ قرآن کی 30 آیتوں کے برابر نکلیں.
یعنی وہ صرف 3 جو کی روٹیاں، مگر سخاوت میں اخلاص اتنا تھا کہ وہاں پر خدا نے کہا کہ دینے والوں نے شکریہ تک ان کو عوض میں نہیں چاہیے، جواب میں نہیں چاہیے. یعنی ہم کسی پر نیکی کریں، احسان کسی کو دیں، سخاوت، تو سب سے آتا ہے یعنی ٹھیک ہے کچھ نہ کہے شکریہ ہی کہہ دیتا. ہاں بالکل. یعنی یا ہم ریگارڈ کے پہلے منتظر ہوتے ہیں. ہاں کہ دیکھو کچھ کہا ہی نہیں، کیا ہی نہیں، یا تعریف نہیں کیا، کسی کو جتایا نہیں، کسی کے سامنے نہیں کہا، یا ہم ہی شکریہ نہیں کہا. یہ باقاعدہ قرآن میں الفاظ آئے، یعنی ایسا سیدہ نے سخاوت دکھائی اور محمد و آل محمد نے کہ خدا کہتا ہے کہ انہوں نے واپسی یعنی شکریہ کے طور، شکریہ تک جو ہے وہ جزا کے طور پر نہیں مانگا. اتنا اخلاص تھا، قربتاً اللہ، یعنی یہ سخاوت دکھائی اور خدا کی راہ میں دیا. سحر بتائیے گا تسبیح فاطمہ کیا ہے، نماز کے بعد کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ ایک ایسا رمز ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں تو شاید وقت کم ہوگا کہ ہم اگر اس کی ان کی احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیں. تو بالکل ایسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے بچوں کو تسبیحات زہرا کی ایسے تاکید کرتے ہیں کہ جیسے ہم نماز کی تاکید کرتے ہیں، جس طرح سے نماز کی تاکید. تو نماز کے فوراً بعد اتنی تاکید تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جاتی ہے، اور 60,000 رکعت کے برابر ثواب ہے نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں. اور بہت ساری اس کے اندر فضائل ہیں. اس کو آپ کبھی دیکھیں، خاص طور پر خواتین، اور اس کو میں نے دیکھا ہے، پریکٹیکلی دیکھا ہے. آپ کبھی جیسے خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ ذوف محسوس کرتے ہیں، تو اصل میں تو یہ تبھی تھی نا کہ جب آپ مشقت کر رہی تھیں اور گھر کے کام نہیں ہو رہے تھے اور آپ تھک جاتی تھیں، تو پھر کہا کہ دیکھو کنیز نہیں، میں تمہیں اس سے اچھی کوئی چیز دیتا ہوں. تو آپ جب تھک جاتی تھیں تو آپ ان تسبیحات کا ورد کرتی تھیں. تو میں اور آپ آزماتے کیوں نہیں ہیں دین کو؟ آزمائیں، دین آزمانے کے لیے. دین کے جتنے احکامات ہیں، اگر خدا کہہ رہا ہے یہ کام کرو تو یہ ہوگا، تو اسے آزمائیں، بالکل دیکھیں، کریں، کر کے دیکھیں کہ ایسا کرتے ہیں تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تسبیحات زہرا تقویت دے رہی ہے رسول اللہ کے کہنے پر، لسان صدق کے کہنے پر حضرت زہرا کو، تو میں بھی آزماؤں، مجھے بھی تقویت ملے گی انشاءاللہ. تو جب کبھی بھی آپ گھبرائیں، آپ روٹین آپ کی بہت ہیکٹک ہو جائے، آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، آپ ان تسبیحات کو دہرا کے دیکھیں. یقین کریں ایک روحانی معنوی طاقت ہے جو انسان کو ملتی ہے اور آپ بالکل فریش فیل کرتے ہیں. کوئی شک نہیں. اچھا، اس کی اہمیت اور یہ تمام تر چیزیں تو اپنی جگہ کہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس کے آداب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور بیان اہم ہے، جس پر ہمیں بات کی جانی چاہیے. آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ. لیکن کم از کم ایسے کہنا ہے یا ایسے پڑھنا ہے کہ جو آپ کا عربی تلفظ ہے وہ بہتر ہو، اور ٹھہر ٹھہر کر آپ اس کو پڑھیں، نہ کہ جلدی جلدی اسپیڈ میں آپ پڑھنا شروع کر دیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسا کہ نماز پڑھے ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں تیزی سے پڑھیں. حالانکہ دیکھیں چھوٹی سی تسبیح ہے، بہت کوئی ٹائم ٹیکنگ کام نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک ٹرک جو میں خود بھی ہمیشہ استعمال کرتی ہوں جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں، تو آپ جب بھی کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کم از کم اس سپیڈ سے آپ اس کو پڑھیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور جب آپ کہیں اللہ اکبر تو کانسنٹریشن، فوکس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی صرف آپ زبان سے ادا نہیں کریں اللہ، آپ کی ذہن میں خدا کی جلالت آنی چاہیے، یا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ خدا واقعاً کس قدر عظیم ہے، کس قدر بزرگ اس کی ذات ہے. تو جب اللہ اکبر کہیں تو خدا کا جلال، خدا کی عظمت آپ کے ذہن میں آئے. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جب بھی میں کہتی ہوں الحمدللہ تو میں جس چیز پر میری نظر جاری ہوتی ہے میں کہتی ہوں اس کے لیے خدا کی حمد. یعنی میں مصلی پر ہوں، خدا نے مجھے عبادت کا وقت دیا، الحمدللہ خدا کی حمد ہے. اس نے مجھے مکان دیا، چھت دی بیٹھنے کی، مجھے قوت گویائی دی اور مجھے موقع دیا، یا جس چیز کی جانب آپ کی نظر جائے تو آپ کے لیے ہو کہ خدا کی حمد و ثنا ہے یا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. سبحان اللہ، پاکیزگی، خدا کی ذات منزہ
منزہ ہے ہر قسم کی پلیدی سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے، اور کیوں نہ ہو جس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ تسبیح ملی وہ آیہ تطہیر کی مصداق ہے. اور یقیناً کہ جب وہ قصہ کے نیچے ہیں، زیر قصہ ہیں، تو جس قصہ کے نیچے خود رسالت مآب موجود ہوں، لیکن پھر بھی جو مرکز تعارف ہیں وہ جناب سیدہ کی ذات قرار پاتی ہیں، تو یقیناً ان سے ہی ہم طہارت کو بھی مانگیں. اور جب ہم سبحان اللہ کہیں، خدا کی طہارت اور پاکیزگی ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے، تو اس کی ہمیں ایک مصداق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات نظر آنی چاہیے. تسبیحات پڑھیں مگر کوشش کریں باوضو ہوں، کوشش کریں قبلہ رخ ہوں، کوشش کریں کہ ایک ایک لفظ کو واضح انداز میں اور جو کہہ رہے ہیں اس پر دلی طور پر عاجزی اور حضوری کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. آپ محسوس کر کے پڑھیں، نہ کہ بس جلدی جلدی میں آپ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سحر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت فضائل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے. وہیں پہ ہم ذکر کرنا چاہیں گے، آج جب دور حاضر میں دیکھتے ہیں ہر گھر میں تقریباً ملازمہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس ملازمہ کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں جس قدر، جب ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا سلوک دیکھتے ہیں ان کی خادمہ کے ساتھ، وہ ضرور بیان کیجیے. جی، ان کی خادمہ جناب فضہ یا جناب اسماء یا اور مختلف ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہمیشہ فخر کرتے تھے ان کی کنیزی میں آنے سے. یقیناً تو اور یہ کیوں ہے، جو بھی رویہ ان کے اپنے غلاموں کے ساتھ ہے، اپنی کنیزوں کے ساتھ ہے، یقیناً یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے، اور یہ تقویٰ، خدا کے قریب ہونے کی علامت ہے. کہ یعنی جو ایک بہترین انسان ہوگا، جو ایک بہترین عبودیت کے مرحلے پر ہوگا، تو وہ ہر انسان کے لیے انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھے گا اور اس کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرے گا. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ نعرہ نظر آتا ہے، سلوگن ہیومینٹی کا نظر آتا ہے کہ انسانیت سوز بڑے لوگ بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسانیت اور انسان کو درجہ دیں، اہمیت دیں. اور تو وہ کیسے نظر آئے گا یا کہاں آئے گا؟ یہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں، بڑا ایک اہم یہ پوائنٹ ہے، اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل، ہماری ٹرانسمیشن پاک ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور شرم و حیا جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. یقیناً جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے، لیکن افسوس کی بات کہ ہم اپنی پاک ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے. اور آج جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی روح کو دیکھتے ہیں، بے چین ہیں، سکون نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی رشتے میں ہمیں وہ پیار محبت سکون نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان پاک ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اس طرح سے جس طرح انہوں نے ہمیں تلقین کی، اسلام کی بات کرے، تمام تر قوانین واضح جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے، ہم نے انہیں پڑھنا یا اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چھوڑ دیا. تو ہم آج اس پاک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی پہ آج ہم بات کریں، اور کوشش کریں گے کہ نہ صرف بات کریں، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام تر جس طرح ان کا کردار سے ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. سر صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے ہماری گھریلو جو ملازمہ ہوتی ہے، جو ہم نے خادمہ رکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ جو سلوک ہے، اور جب ہم اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دیکھتے ہیں اور ان کا جو سلوک اور رویہ اپنی ملازمہ کے ساتھ، اپنی خادمہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ بیان کریں. جی بالکل. اگر ہم اس میں کام کرنے کی ڈویژن دیکھ لیں تو اس سے ہی ہمیں ایک مساوی اور ایک خوبصورت اندازہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور نظر آ جاتا ہے کہ ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہیں اور ایک دن جناب فضہ انجام دیتی ہیں. تو یہاں پر ڈویژن آف ورک، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی ملازم رکھ لیا ہے یا آپ اس کو کچھ حق زحمت دے رہے ہیں، تب بھی اس کو انسانی ہمدردی کے طور پر اس درجے پہ رکھنا کہ جتنا ایک انسان سے کام لیا جا سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، کیونکہ اس کی اپنی بھی زندگی ہے یا صحت ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ صرف خادماؤں کو یا خادم یا کنیزوں کو رکھتے نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی تربیت کرتے تھے. اور ہمیں ان کے خادم اور کنیز اسی لیے ایمبیسڈرز آف اسلام بنتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. یعنی جب یہ جاتے تھے، ہم جب جناب فضہ آپ کی کنیزی کی بات کریں تو 20 ایئرس آپ کے جانے کے بعد، رحلت کے بعد، اور حتیٰ کہ ان کی کربلا بھی دیکھی تو جناب فضہ ساتھ تھیں، تو اس کے بعد بھی 20 سال آپ نے
اس طرح سے قرآن کی تعلیم کو حضرت زہرا سے حاصل کیا کہ آپ نے 20 سال کلام ہی نہیں کیا مگر یہ کہ قرآن کی زبان میں، یعنی جو آپ سے بات کرتا تھا آپ جواب میں قرآن کی آیت سناتی تھیں، اور یہ باقاعدہ روایات میں ہے، یعنی پوری کانورسیشن کہ کوئی حتیٰ کہ سوال کرتا ہے کہ آپ کیسی ہیں، آپ کی اولاد کتنی ہے، تو وہ کسی قرآن کی آیت سے ہی جواب دیتی تھیں، اور سننے والے کو سمجھ آ جاتا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو یہ صرف ایک کنیزی نہیں ہے یا گھر کے کاموں کی ڈویژن نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت بھی ہو رہی ہے معنوی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے۔ تو تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ پنپتا ہی ان اخلاقی پہلوؤں کو جب سامنے مد نظر رکھا جائے تو ہی پنپتا ہے۔ اور اگر ہم آج کے معاشرے کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انسانیت کے درجے پر ہی نہیں سمجھا جاتا یا رکھا جاتا، یا ایسا ناروا سلوک رکھا جاتا ہے کہ جس میں حتیٰ کہ ہم کچھ کیسز میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جان سے چلے جاتے ہیں لوگ یا بچیاں، یا اس طرح کے تشدد کی کیسز ہوتے ہیں۔ جن کی پڑھنے لکھنے کی، ان کی تربیت کی عمر ہے، ان کو ہم گھریلو کام کاج کے لیے رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ گھریلو کام کاج کے لیے رکھ بھی رہے، ان کیس اگر آپ رکھ بھی رہے ہیں، تو کم از کم ان کی صحت کا اور ان کو جو بھی آپ نے ویج پہ رکھا ہوا ہے اس کا، تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ہر چیز کا بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک ممبر کے طور پر آپ اپنے باقی بچوں کا یا باقی فرد کا آپ خیال رکھ باقی افراد کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور بالکل ہمیں یہی رسپیکٹ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر میں ہر کنیز کے لیے، ہر غلام کے لیے نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم آپ ہی کی زندگی سے آگے کی جانب بڑھیں اور دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی آپ کے جو پوتے ہیں، سب سے زیادہ اہل بیت اطہار میں کہتے ہیں کہ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا اور تربیت کیا اور ان کو خریدا، تربیت کر کے آزاد کیا۔ اور یہی ہمیں شاگردان نظر آتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے، جنہوں نے پھر علوم میں یا سائنسز میں بہت زیادہ کام کیا اور اسلام کی تعلیمات کو لے کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مشہور تھا، چونکہ آپ اسی گھر میں پلے بڑھے ہیں اور اسی تربیت، اسی فضا میں آپ نے سانس لی ہے، کہ اگر آپ متعدد مرتبہ حتیٰ کہ اپنے ملازم کو آواز دیتے تھے، کبھی کبھار ملازم جان بوجھ کر جواب نہیں دیتے تھے، لیکن تب بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگر ہم جواب نہیں دیں گے تب بھی امام ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ سختی نہیں، یعنی اس کا بیجا فائدہ بھی اٹھاتے تھے لیکن جانتے تھے۔ جبکہ وہ زمانہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ، یہ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے تمام کنیزوں یا غلاموں کو، تو وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر اگر ایک آقا اپنی کنیز کو یا غلام کو آواز دیتا ہے اور وہ تاخیر سے جواب دے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جاتے ہیں، کان اور ناک کٹوا دیے جاتے ہیں، یعنی اتنے برے حالات۔ اور وہاں پر جی کس قدر سختی، اور یہ سختی ہمیں آگے یعنی بنو امیہ بنو عباس کے دور تک، آگے ادوار تک چلتی ہوئی دکھائی دی، چلتا ہوا، لیکن یعنی ایک تہذیب یہ چل رہی ہے اور اس کے پیرالل ایک تہذیب اسلام کی چل رہی ہے اور سیرت محمد و آل محمد کی چل رہی ہے، جس میں انہوں نے زیرو ٹالرنس اس کے بارے میں رکھا کہ یعنی انسانیت کے درجے پر ہر کسی کے ساتھ سلوک رکھنا، اور بطور خاص ان لوگوں کا کہ ان طبقات کا کہ جو معاشرے میں اتنا زیادہ مقام یا مرتبہ نہیں رکھتے ہیں، یا ملازمین یا اس طرح کے پیشے کی جن کی بہت زیادہ عزت نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اس زمانے میں ہمیں وہ سٹینڈرڈ نظر آتا ہے کہ جو سٹینڈرڈ انسان آج اس کی عقل تسلیم کر رہی ہے، یہ ایسے لاز بنا رہی ہے کہ، اور ابھی تک بھی یعنی کوشش میں ہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یا یہ اپ ٹو دا مارک ایک رول ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اور 1400 سال پہلے ہمیں یہ رویہ یا بیہیویئر ہمیں سیرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا سحر، ہم بات کرتے ہیں غزوات میں شہید ہونے والے جو ان کے اہل خانہ تھے، ان کے ساتھ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سلوک تھا، وہ بیان کیجیے۔ جی، یعنی ان تمام تر لوگوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تبلیغ کا کام جاری ہے یا اسلام ابھی پھیل رہا ہے تو فائنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف مالی معاونت کی نہیں بلکہ دل جوئی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی موٹیویٹ کرنے کی لوگوں کو۔ ایک تو یہ کہ معاشرتی لحاظ سے بائیکاٹ چل رہا ہے، کفار اور مشرکین کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے، پھر اگر جنگ کے اندر اموات ہو جاتی ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جو فیملیز ہیں ان کی سیٹلمنٹ، ان کے بچوں کی یا ان کی جو بیوہ ہیں یا اور جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے، تو اس میں ہمیں ایک دلجوئی
کی جو کیفیت ہے, یعنی ہمیں جو مجاہدت ہے یہ اس میں ہمیں ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اور تمام مجاہدین کے خواتین نظر آتی ہیں. جیسا کہ ہم نے شاید شرم و حیا کی اس میں بات کی تھی, ایک پرسپیکٹو یہ تھا کہ یہ ٹائم ڈٹرمن کرے گا کہ عورت کا کردار معاشرے میں کیا ہو اور کیسے ہو, اور اس میں ہمیں پروفیشنلزم بھی نظر آتی ہے. یعنی تعلیم کے میدان میں بھی آپ کو اسلام اجازت دے رہا ہے, پروفیشنلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے, اور یہاں پر یہ ایک کانفلکٹ آتا ہے. دیکھیں یہاں پر بات آ گئی ہے تو میں کلیئر کر دوں, آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان ایک کشمکش کا شکار ہے. یعنی اسلام میں کچھ لوگوں نے ایسا کانسیپٹ دے دیا ہے اسلام کا, غلط کانسیپٹ حجاب کا, یا اس طرح کہ اگر آپ حجاب کریں تو آپ صرف گھر کے اندر رہیں گے, آپ معاشرے میں اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے, یا اس کے لیے یعنی کہ آپ کو حجاب سے باہر نکلنا ہوگا. یہ ایک معاشرے میں ایک ماڈرنزم کا ایک کانسیپٹ ہم نے معاشرہ یہ کہہ رہا ہے بے پردگی, بے پردگی میں جائیں, یا جو پردے کا کانسیپٹ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پردے میں رہیں اور معاشرے میں کوئی کردار ادا نہ کریں. تو دونوں جگہ جو افراد و تفریق ہے یا تو بالکل پردے میں یا پھر بالکل بے پردگی, بالکل ان کے ایک بیلنس نہیں. اور اس کی وجہ سے پھر جو بچیاں ہیں نوجوان وہ کنفیوز ہوتی ہیں کہ پھر ہم کیا کریں. یعنی ہم اس سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, نکلنا بھی چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, سروائیو, مگر کیسے کریں, کیونکہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان ساری ایگزامپلس کو اس زمانے کے سامنے رکھنا, کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں, اگر آپ کی صرف والدہ کو دیکھیں, تو چلیں ہم اوائل اسلام کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں کہ آپ کی دل جوئی ہے اور آپ کا لوگوں کو سنبھالنا ہے, جو بعد میں شہداء کی جتنی بھی فیملیز ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے, اور حتیٰ کہ روٹیاں بنا کر بھیجنا, اناج فراہم کرنا, یعنی ہر طرح سے آپ نے کام کیا, صرف دل جوئی نہیں, یعنی فزیکلی بھی ان کی خدمت کی ہے ہر طرح سے, کہ امیر المؤمنین اگر آٹا لے کر آ رہے ہیں, وہ پیس رہے ہیں, تو آپ روٹیاں بنا رہی ہیں اور دے رہی ہیں, اور ہر کسی کی مدد ہو رہی ہے پوری جانفشانی کے ساتھ. تو آپ بیٹی کس کی ہے؟ ملکۃ العرب. یعنی ایسی ایگزامپلز میں اور آپ خواتین کی اگر سامنے رکھیں اس زمانے میں کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, اگر آپ ٹریڈ یا بزنس کی بات کریں تو آپ کو پیک پر ایک خاتون کا نام نظر آئے, تو اس سے بڑھ کر ایک موٹیویشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ انٹرپرینیور اس زمانے میں ایک خاتون ہو, اور جس کی تجارت کا ایسٹیمیٹ اس وقت نہ لگایا جا سکے, کوئی تخمینہ نہ لگایا جا سکے کہ ان کے اتنے فائنینشیل جو ہے وہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, اور وہ کس طرح سے ملکۃ العرب ہیں. تو یہاں پر ان بچیوں کے لیے کہ جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں اس سیرت کو پاک دامنی, اور یہاں پر حجاب سے مراد, یا جب ہم شرم اور حیا کی بات کریں تو اٹس ناٹ اے پیس آف کلاتھ. حجاب صرف ایک کپڑے کا نام نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل کا نام ہے, یہ ایک سوچ کا نام ہے, یعنی آپ کی اپنی پوری سوچ کے اندر ورسیلٹی. اور جب ہم حیا کی جس طرح سے ہم نے بات کی ہے, تو یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, مرد حضرات کے لیے, مردوں کے لیے بھی. اور حجاب میں سورہ نور کا اگر ہم تذکرہ کریں تو بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ اس میں مردوں کا حجاب کا حکم پہلے آیا ہے, اور اس کے بعد خواتین کا آیا ہے. پروگرام کے آغاز میں پروفیسر صاحب اس پہ ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں. جی, تو یعنی جو اس میں ہم اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, حجاب کا اوور آل کانسیپٹ ہر مومن مرد اور عورت کے لیے ہے, ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ہے, اور یہ صرف اپنے جسم کو ڈھانکنے کی صرف بات نہیں ہے, فقط بات نہیں ہے, بلکہ اپنی سوچ کو بدلنا, اپنے پورے لائف سٹائل کو بدلنا, اور اپنی پاک دامنی اور جو عفیف ہونا ہے اس کو اپنی پوری زندگی پر محیط کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا بات ہے. اور اسی چیز کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایکچوئل میں اسلام شرم و حیا کے حوالے سے کیا احکامات جاری کرتا ہے, کیا تلقین کرتا ہے. مزید بھی اس ٹاپک پہ ناظرین ہم بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن. بات ہو رہی ہے آج پاک ہستی پہ, جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا, ان کی سیرت اور شرم و حیا پہ ہم بات کر رہے ہیں. سحر زیدی ہمارے ساتھ ہے. سحر صاحبہ, اس میں فاطمہ بیان کیجیے. جی بے شک, آپ کے تمام نام ایم ہی بولتا میں. اچھا, سچ سویرا. اوکے واپس آ جاؤ. اوکے, ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج بہت ہی خوبصورت ہمارا ٹاپک جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور شرم و حیا پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. سحر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہے. سحر, اس میں فاطمہ
یقیناً اس پہ ذکر نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا. بیان کیجیے. بالکل. اگر ہم اسماء حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر بات کریں تو 9 نام حضرت زہرا کے بہت زیادہ مشہور ہیں. 9 نام جو عند اللہ ہیں, یعنی جو خدا کے قریب ہیں, جو خدا نے دیے ہیں. اور اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان لفاطمہ تسعۃ الاسماء عند اللہ. 9 نام حضرت زہرا کے عند اللہ ہیں یا عند ملک المقتدر ہیں, یعنی جو خدا کے قریب ہیں یا نزدیک ہیں. ان میں ایک فاطمہ ہے, فاطمہ, زہرا, راضیہ, مرضیہ, زکیہ, طاہرہ, مبارکہ, محدثہ. تو یہ 9 نام عند اللہ ہیں, اور یہ 9 کے 9 نام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا زیادہ تذکرہ کیا جائے, ان کو کھول کر بیان کیا جائے تو پوری سیرت, پوری زندگی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. یعنی ٹائٹلز میں آتی ہے نا, القابات میں, یا نام ہے کہ جو وضاحت کرتا ہے پوری شخصیت کو. تو یہ ٹائٹلز اللہ نے آپ کو دیے ہیں, تو آپ کی شخصیت, آپ کے ایٹریبیوٹس, آپ کی اوصاف اور صفات حمیدہ کو سامنے رکھتے ہوئے دیے ہیں. ان میں اگر ہم صرف اس میں فاطمہ کے اوپر ابھی تھوڑا سا بات کر لیں تو فاطمہ جو نام ہے آپ کا وہ فاطر سے مشتق ہے. جیسے فاطر السماوات والارض, خدا کو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں شگاف ڈالنے والا. تو فاطمہ کا مطلب ہے جدا, یونیک, الگ, منفرد. ٹھیک. اور اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ لما سمیت فاطمہ نے فاطمہ, کہ کیوں جناب فاطمہ کو فاطمہ نام دیا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ میدان حشر وارد ہوں گی تو چونکہ آپ خاتون جنت بھی ہیں, یعنی جو آپ کی آمد ہے, آپ خاتون محشر ہیں, تو آپ کا آنا اس قدر عظیم ہوگا کہ ہر نبی, ہر ولی, ہر شہید, ہر صدیق آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے گا. یعنی یہ جو زندگی میں ہم ایک روایت پڑھتے ہیں نا بار بار, یعنی صحیح بخاری میں ہے, ترمذی میں ہے, یہاں تک کہ ہر کتاب میں جو مستند اور معتبر ہے موجود ہے صحیح مصادر کے ساتھ, اہل تسنن میں بھی اور تشیع میں بھی, کہ جب بھی آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتی تھیں تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ منظر, جی بالکل, تو یہ منظر اہل محشر مشاہدہ کریں گے قیامت کے دن, کہ جب خاتون جنت آئیں گی, خاتون محشر آئیں گی, تو تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی آنکھوں کو سب نے جھکایا ہوا ہوگا کہ اس نور کو, کہ جو جلوہ الہی ہے یا خدا کے نور میں سے آپ کا ایک نور ہے, یعنی عطا کیا ہوا, تو اس کی تاب نہ لاتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ آپ اس وقت انٹرسیشن, یعنی آپ کی جو شفاعت ہے وہ اس قدر, آپ شافع المذنبین کی بیٹی ہیں, اس قدر وسیع ہوگی آپ کی شفاعت بھی, کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لیں گی بروز محشر کہ جیسے پرندہ تمام دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. تو اسی لیے آپ فاطمہ ہیں, یعنی علیحدہ کرنے والی. تو صرف آپ بروز محشر چنیں گی نہیں, علیحدہ نہیں کریں گی. کسے چنیں گی؟ یقیناً اسے کہ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں گناہوں سے علیحدہ کر لیا ہوگا, وہی فاطمی قرار پائے گا. تو آپ کا بھی جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم چیسٹی مورسی شرم و حیا کی بات کریں تو خواتین یا بچیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں سروائیو کرنا. نہیں, سب اس طرح کے ہیں تو ہم بھی یہ ٹرینڈ فالو کریں, نہیں سب یہ پہن رہے تو میں بھی یہ پہنوں. تو سب اگر اس طرح سے اس فیشن کو یا ہیئر اسٹائل کو فالو کریں, ٹرینڈ فالو نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں. تو میں بھی اس طرح کا ٹرینڈ فالو کروں. تو میں بچیوں کو بھی سمجھاتی ہوں, میں بھی کہتی ہوں کہ پھر آپ اگر فاطمی ہیں تو آپ ٹرینڈ فالوور نہیں, آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ آپ علیحدہ ہیں, جدا ہیں, یونیک ہیں, مختلف ہیں. تو آپ نے ٹرینڈ فالو نہیں کرنا, آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. اگر آپ فاطمی ہیں اور آپ نے رسم شکن بننا ہے, رسم کو توڑ کر باہر آنا ہے اور معاشرے میں ایک معیار کو قائم کرنا ہے, جس طرح سے ان رول ماڈلز نے کیا کہ جن کو میں اور آپ فالو کر رہے ہیں, اور ان میں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ذات ہے سامنے. تو آپ کا یہ اسم, اور پھر زہرا پر ہم نے بات کی, جب آپ کی عبادت, آپ کا تقویٰ بندگی, کہ جب آپ محراب عبادت میں ہیں تو آپ کا, یعنی جب آپ کا تعلق خدا سے ہو تو ساکنان عرش سے حتماً ہوتا ہے. اور جس گھر پر قرآن کی تلاوت ہے, ہر وقت عبادت ہے, ہر وقت تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, اور خدا سے قرب کی بات ہے, تو یقیناً وہ جگہ ملائکہ کے نزول کا باعث ہو جاتی ہے. اور راضیہ اور مرضیہ کا لقب ہم مختصراً اگر ہم بیان کریں تو یہ شاید نچوڑ ہو سکتا ہے, یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جو خدا سے راضی ہو اور خدا اس سے راضی ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم خدا سے راضی ہوں
یہ تو ہمارا مطلب کہ عاجزی ہوگی اور یقیناً ہونی چاہیے کہ ہماری کیا جسارت کہ ہم اس سے راضی نہ ہوں، لیکن پھر بھی ہم شاکی ہوتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیسا ہو جاتا ہے، اس طرح مل جاتا ہے، ہاں، اس طرح سے لیکن آپ راضیہ بھی ہیں، آپ مرضیہ بھی ہیں، یعنی آپ اتنا خدا سے راضی رہی ہیں کہ خدا بھی آپ سے راضی ہو گیا. یعنی ہم جیسے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آپ نے رب کی جانب اس عالم میں کہ خدا تجھ سے راضی نہیں، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے. یعنی جو اختتام ہے زندگی کا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خدا سے راضی ہوں اور خدا آپ سے راضی ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. صحیح. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی، ان کی سیرت کا خاص پہلو جو ہے وہ کیا تھے؟ اگر ہم خاص پہلوؤں کی جانب دیکھیں تو جیسے کہ انفرادی زندگی ہے آپ کی، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ شاعر مشرق نے بھی کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین بانوی ان تاجدار حلرتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یعنی جناب مریم جناب عیسیٰ کی ایک نسبت سے مشہور ہے، مگر آپ کی 3 نسبتیں. اگر ہم انفرادی زندگی میں آئیں تو بطور بیٹی، بطور ماں، بطور زوجہ بہترین مثال. یعنی ہمیں اس طرح کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ملتی ہے کہ اگر آپ بیٹی ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے باپ کے پشت سے اوجڑی کو آپ کا دفاع کرتے ہوئے رسالت کا، جب آپ شوہر کے گھر آتی ہیں تو کسی بھی طرح کے نامساعد حالات ہیں ان کا سامنا کر رہی ہیں، جب آپ بطور ماں سامنے آتی ہیں تو آپ ایسے خورشید امامت کو طلوع کروانے کا باعث قرار پاتی ہیں کہ مٹی کا گھر ہے مگر اس کے اندر آپ نے ایسے انوار کو تربیت دیا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کی بقا کا، انسانیت کی بقا کا سبب بنے، اسلام کی بقا کا. یعنی بنا الہ است حسین، اس کو پالا آپ نے. اور ایک بہت امپورٹنٹ، یعنی ہم انفرادی زندگی کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ اس پر بات ہوتی ہے، جو اجتماعی پہلو ہے آپ کا معاشرتی پہلو ہے، یہ بہت اہم ہے. یعنی آپ کا خدا سے تعلق، اس پر بھی بات ہوتی ہے بہت، آپ کا آپ کے گھر والوں سے تعلق وہ بھی، لیکن جو آپ کی ایک سیاسی بصیرت ہے اور معاشرتی طور پر بیداری ہے جو خواتین کے اندر نہیں نظر آتی. یعنی عقل، ادب، فہم، علم، سیاست، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے شاید ابھی تک بھی کہتے ہیں خواتین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان کو دور کرو، یہ سیاست میں ان کا کیا، ان بصیرت ہی نہیں ان کے پاس، یہ عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس، ابھی تک ایسی باتیں دقیانوسی ہوتی ہیں. اس زمانے میں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ نے کہا ہاں علمی شخصیت ایک عورت ہے. ہاں یعنی جب رسول اللہ سے اگر اصحاب نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا ان سے سفارش کروانی تو زہرا کو آگے کر رہے ہیں، ان سے سفارش کروا رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں. مدینے میں خواتین اگر رسول اللہ نہیں ہیں، مولا علی نہیں ہیں، تو اپنے سوال مرد حضرات اپنی خواتین کے ذریعے حضرت زہرا سے پوچھوا رہے ہیں. تو یعنی یہ ان کی ایک علمی اور عقلی لحاظ سے فوقیت ہونے کی ایک دلیل ہے. تو یہ جو ایک اجتماعی پہلو ہے نا معاشرے کا اور سیاست کا، یعنی جو شانہ بشانہ ساتھ ساتھ بابا جس سیاسی میدان میں مباہلے میں، حضرت زہرا بھی مباہلے میں ہے عیسائیوں کے سامنے، اگر وہ مشرکین کے سامنے حضرت زہرا بھی سامنے ہے. یعنی سیاسی جو ایک بصیرت ہے اور شعور ہے، آگہی ہے، اویئرنیس ہے، اجتماعی پہلو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس زمانے میں حضرت زہرا کے اندر نظر آتا ہے. اور آپ نے یہی خواتین کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں صرف چولہا، روٹی، ہانڈی، بچے نہیں، گھر تک محدود نہیں. یعنی تم جس طرح سے خلق کیا ہے پروردگار عالم نے تو کائنات کو سر کرو، چاہے افلاک پہ جانا پڑے یا چاہے سمندر کی تہوں میں جانا پڑے، جس طرح سے ایک مرد کے لیے اجازت اور آزادی ہے آپ کے لیے بھی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، گھر نہیں بلکہ گھر کے باہر بھی انہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داری کو کس طرح سے بخوبی طریقے سے سر انجام دیا، تو آج ہم پھر کس کشمکش کا شکار ہیں؟ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے ایسا لگتا ہے. یعنی گھر کی تربیت دیکھیں، والدین گیجٹ سے ہاتھ میں دے رہی ہے، استاد کو دیکھیں وہ اپنی نمبرنگ میں ہے، علماء کرام کو، یعنی کہ کہاں پہ آپ سمجھتی ہیں کہاں پہ کمی واقع ہو رہی ہے؟
اصل مجھے لگتا ہے کہ ماؤں نے بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. یعنی اگر ہم معاشرے کو تو ذمہ دار جب قرار دیں، یعنی پہلے معاشرے میں یا تعلیمی جو ادارے ہیں وہاں پر تربیت کا کام نہیں بھی ہوتا تھا تو گھروں میں اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی تھی. اور ہم دیکھیں یہ اسلام نے سسٹم دیا ہے. انسان اقدار کو کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ انسان اقدار کو کسی تعلیمی ادارے سے حاصل نہیں کرتا. انسان اقدار کو کسی اور معاشرتی آپ دیکھ لیں کوئی اور پہلو وہاں سے حاصل نہیں کرتا. انسان اقدار کو والدین سے حاصل کرتا ہے، گھر سے حاصل کرتا ہے. جو بنیادی اکائی ہے، یونٹ ہے، وہ گھر ہے. اس لیے گھر کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے اسلام میں اور دی گئی ہے. تو جو اقدار حاصل کرنی ہے انسان نے وہ ایک ماں سے اور باپ سے کرنی. اسی لیے آپ دیکھیں وہ لوگ جو فارمل ایجوکیشن نہیں لیتے تب بھی وہ معاشرے کے اندر بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ یعنی انہیں کس نے بتایا کہ انسانی پہلو کیا ہے یا انسانی ہمدردی کیا ہے یا اخلاق کیا ہے؟ ان کو ان کے ماں باپ سے پتہ چلا. اگر وہ کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں بھی جاتے تو تب بھی وہ ایک اچھے انسان ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک اسلام نے سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے، یہ ڈیوائن ڈیزائن ہے. اور اس ڈیوائن ڈیزائن الہی جو نظام ہے اس کے خلاف اگر میں اور آپ جائیں گے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر خواتین کا، ماں باپ کا، والدین کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. پیغام بھی اسی میں ایڈ کر دیجیے گا. یعنی معاشرہ کچھ بھی کر رہا ہے، یعنی وہ آپ کے بچے کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے. وہ کوئی ٹیوشن والا، وہ کوئی استاد، وہ کوئی اور مربی، وہ کوئی اور ادارہ تعلیمی نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ جو ماں اقدار اسلامی اور انسانی بچے کے اندر منتقل کر سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتی. اور یہ سب سے زیادہ اہم ذمہ داری والدین کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے اور انہیں ہی کرنی پڑے گی. بالکل. بہت شکریہ سحر زدی صاحب، آپ نے وقت دیا. اتنا خوبصورت آج کا ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. یقیناً ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں خواتین کو اور کس طرح سے ایک بے سکونی کے فضا، پردے کی بات کریں یا بے پردگی کی بات کریں تو آپ دیکھیں اسلام کو پڑھیں. آپ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہم دیکھتے ہیں تربیت، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان تمام تر چیزیں واضح ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، کہیں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں آپ خود اور آپ کے بچے، آپ کی فیملی، جو تمام تر خواتین، نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین سب جو ہیں وہ ہسٹری کا مطالعہ کریں، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں تاکہ آج جس پریشانی کا ہمیں سامنا ہے وہ پریشانی ختم ہو سکے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے